बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आपके सामने बड़ी अहम खबरें। इमरान खान का पहला बड़ा इंटरनेशनल राब्ता बरतानिया से, जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया के हर अखबारात और मीडिया आउटलेट्स पर पहुंच चुकी है। ये बरतानवी पार्लियामेंट तक भी बात पहुंची। राब्ता किसने करवाया, मामला कैसे हुआ और अगला राब्ता किससे है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस वक्त जो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस पर, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बैरिस्टर गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम सबूत रखे। मीडिया को मुकम्मल तौर पर ब्लॉकआउट कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया की अब बारी देखना है कि अब आप लोग क्या करते हैं। बल्ले के निशान पर तहरीक इंसाफ पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। बल्ले के निशान का नंबर लग चुका है। तहरीक इंसाफ, इमरान खान का पैगाम 8 फरवरी शाम 5 बजे तक आखिरी गेंद, जब तक आखिरी उम्मीदवार रहेगा ये लड़ाई लड़ी जाएगी। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के हवाले से अभी जो खबर दी, JUI शेरानी ग्रुप के साथ इल्हाक की मंजूरी। बल्ला ना हुआ, 2 से 3 निशान मौजूद है, जिसने लेना है बल्ला वो ले ले। तहरीक इंसाफ ने तो हल रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ काजी फायज ईसा पर एतमाद कर रही है या अदम एतमाद, ये बड़ा अहम मामला हो चुका है, क्योंकि केस जा रहा है आगे। और शेर अफजल मरवत ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काजी फायज पर अदम एतमाद का मामला और उसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजह तफसील में आगे चल के आपके सामने रखता हूँ। क्या तहरीक इंसाफ इनसे मायूस है, अदालतों से, और बड़ी अदालतों में नवाज शरीफ को अहल करना, इमरान खान को नाअहल करना, ये मामला कहाँ है। इस मामले की जो कानूनी टेक्निकलिटीज़ हैं, ये आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जस्टिस मंसूर बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है नवाज शरीफ के मामले में। नाअहली और अहलियत के सबूत आपके सामने रखने ज़रूरी हैं, ताकि खान साहब के वकला के पास भी बात पहुँचे। क्योंकि काजी फायज पूछ रहा है कि नाअहली और अहलियत देने की कोई ना कोई तो लॉजिक होनी चाहिए। तो ये लॉजिक मैं उनके सामने पेश करूँगा भी, और इनकी जो अपनी कारकर्दगी है काजी फायज साहब की, ये भी आवाम के सामने रखना ज़रूरी है। जनरल फैज़ ने नवाज शरीफ का कटा छटा खोल दिया, बता दिया कि फैज़ाबाद धरने के पीछे कौन था असल में। और इसके अलावा देखें, जो बड़ा अहम मामला, पिछले तकरीबन 1 साल में हमारी पाक अजीम फ़ौज के 2300 जवान शहीद हुए, लेकिन पुरअसरार खामोशी है। इतना बड़ा मामला, बात क्यों नहीं की जा रही। और देखिए, सबसे पहले इमरान खान का बरतानिया का मशहूर मारूफ जरीदा जो है इकोनॉमिस्ट, दी इकोनॉमिस्ट, उसको 3 सफ़ात का बड़ा पैगाम, वो भी जेल से। पूरी दुनिया को खान ने तफसील से वो तमाम मामलात से आगाह किया, और 24 घंटे के अंदर ये पैगाम दुनिया भर के हर मीडिया इदारे के आम व ख़ास के मोबाइल में पहुँच जाएगा। खान के इस ख़त को देखें, खान ने इस पूरे निज़ाम को जो पहले से नंगा है दुनिया के सामने खोल के रख दिया। कर क्या रहे हैं, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन कर रहे हैं। खान ने बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, एजेंसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया कि ये किस तरह इमरान खान किसी मुल्क की प्रॉक्सी नहीं बनना चाहते थे, आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी चाहते थे, और किस तरह ये अमेरिका से आए हुए पैगाम को आर्मी चीफ कमर बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन के बैक बेंचर्स के साथ मिलकर गिराई, और भरपूर ताकत से तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोड़ने के लिए, और ये ताकि दोबारा ताकत में ना आ सकें। इसमें इमरान खान ने अपने ऊपर कातलाना हमले का जिक्र किया, अपनी पार्टी कारकुनों को, सोशल मीडिया के वर्कर्स को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों को, इनकी तमाम का तफसील से, ख़वातीन का जो 52% आबादी, उन्हें किस तरह इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस से निकाला जा रहा है, और किस तरह इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाता है, गद्दारी के मुकदमात, और किस तरह ये नवाज शरीफ के साथ बाकायदा तौर पर डील करके वापस लाए। करप्शन, मुल्क को लूटने वालों के जराइम किस तरह इन्होंने धो के पॉलिश किया उसे। और यहाँ मैं खान 66% खान ने कहा, मैं खान की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, शायद अपनी गिरफ्तारी से पहले ही खबर दे रहे हैं। अब 90% अवाम खान के साथ है, और खान के अपने ऊपर जो 200 केसेस हैं वो भी इमरान खान ने बताया। पाकिस्तान की एक बड़ी तारीख, जिसमें इलेक्शन के पहले सियासतदान इमरान खान, पहले वज़ीर आज़म जिनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई, पहले सियासतदान जिस पर 200 मुकदमात बने, और पहला सियासतदान जिस पर 2 मरतबा कातलाना हुआ, पहला सियासतदान जो 90% मकबूलियत होने के बावजूद आज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और पार्टी को इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, पहला सियासतदान जिसका नाम बेचकर मीडिया रिस्क चलाता है, उसका नाम लेने पर पाबंदी। खान ने कहा, इन हालात में इलेक्शन से मुल्क में किसी सूरत में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, कानून का नफाज नहीं हो सकता, अवाम का इंसाफ पे एतमाद नहीं हो सकता, मईशत की तबाही और बर्बादी का सिलसिला नहीं रुक सकता। कोरोना जैसी वबा में पाकिस्तान की मईशत आज के एतबार से 6 गुना बेहतर है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान और यूक्रेन जंग ज़दा इकॉनमी से भी नीचे जा चुका है। आम आदमी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद है। खान ने बाशकाफ अल्फाज में कहा, इलेक्शन हो या ना हो, मुझे और मेरी पार्टी को गुज़िश्ता साल अप्रैल से टारगेट किया जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो दूर की बात, फील्ड देने को तैयार नहीं। और आज इतने मुश्किल हालात में भी ये देखें, इमरान खान नहीं घबरा रहा। बरतानिया के अखबार में अमेरिका के बारे में वही बयानिया जो पहले दिन था, कि अमेरिका के कहने पर बाजवा ने हुकूमत गिराई आज़ाद खारजा पॉलिसी और अड्डे ना देने की वजह से। तो अब इस पर सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स का काम है, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का काम है। देखिए, मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा
کہ یہ کالم جو برطانوی جریدے کو بڑی مشکل سے انٹرویو دیا ہے، اس میں زلفی بخاری کی بڑی محنت ہے، ایک ایک لفظ کو مغرب اور مشرق کے ہر شہری تک پہنچائیں۔ تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ اس کی باقاعدہ وائس ریکارڈنگ کے ساتھ اس پیغام کو بنائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ شارٹ ڈاکومنٹری ساتھ لگائیں، کس طرح عام آدمی کے نقصانات ہوئے، صحت کارڈ، بزنس لون، ہاؤسنگ، اکانومی، مہنگائی، پیٹرول، چینی، کس طرح خان نے مشکلات پر قابو پایا، ٹیکسٹائل کو فروغ دیا، زراعت کے اقدامات، احساس پروگرام دکھائیں، روشن ڈیجیٹل دکھائیں، تمام منصوبے اس ویڈیو میں شامل کریں لازمی۔ اور یہ یہاں پر ایک بات بڑی اہم بات جو عام لوگ سارے اس وقت سننے والے جان لیں کہ جب تک یہ انتخابی نشان جاری نہیں کرتے، بیلٹ پیپر شائع نہیں کرتے، اس وقت تک یہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر ظلم کریں گے، آپ کو جبر سے دبائیں گے۔ اور ایک اور ان کا بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ کوئی ایسی غلطی کریں اشتعال میں آ کے پرامن نہ ہوں، تاکہ آپ کو الیکشن سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر خود ایسی حرکت، آپ نے اس کا حصہ نہیں بنا، بھی گجرانوالہ میں دیکھیں، انہوں نے جان بوجھ کر چند لوگوں کو عمران خان کی تصویر پر وہ پتھر برسانے کی کوشش کی۔ یہاں پر دیکھیں 24 کروڑ عوام ہے، اب اس میں سے 3500 نون لیگ کے جو امیدوار ہیں یعنی قیادت ہے، اور کچھ باقی ان کے گھر والے دوست احباب یا ان کو نوکریاں دیں، خاندانی جو 40 سال سے ان کے ساتھ ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ تو ساتھ دیں گے، باقی کیما نان والے بھی ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی بھی ہے، پولیس بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، نیب بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، ادارے بھی ہیں، تو یہ سارے ملا کے 10% تو بنتا ہے، آپ کی 90% ہے، کم از کم 2-2.5 لوگ تو لاکھ لوگ تو برداشت کریں خان کے مخالف۔ تو دوسری ان کی واردات یہ ہے کہ عوام کو مایوس اتنا کریں، اتنا کمزور کریں کہ یہ بنگلہ دیش کی طرح خود الیکشن سے بائیکاٹ کر دیں۔ خان صبر کر رہے ہیں، اس پریشانی کو جھیل رہے ہیں، آپ لوگ تاکہ کوئی غلطی نہ کرو۔ یہی پیغام دیکھیں ورکرز کے لیے، لیڈرشپ کے تمام کے، اس نظام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ان طاقتور لوگوں کو غلطی کرنے دیں، ان کے الیکشن سمیت تمام معاملے کو اس وقت دنیا دیکھ، فرق پڑے گا نہ پڑے، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے اپنی مکمل جد و جہد کے ساتھ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے خان کے، اور پرامن رہنا ہے۔ سوشل میڈیا کے کی بورڈز واریر کا بھی یہ کام ہے، یہ جو پہلا بڑا پیغام دنیا کو گیا، اور اب اس سے دوسرا بڑا پیغام، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آنے والا ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اب بلے کے نشان کا معاملہ بھی سپریم کورٹ تحریک انصاف کی درخواست پر نمبر تو لگ چکا ہے، اب پوری طاقت سے تحریک انصاف یہ سپریم کورٹ میں کیس لڑے گی، انصاف ملے گا یعنی دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے معاملات آ جائیں گے۔ لیکن عمران خان کا یہ پیغام میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، آخری گیند جو کہ 8 فروری 5 بجے تک ہے، اس سے پہلے کوئی شخص مایوسی کو نزدیک نہ آنے دے، سر اٹھا کے جئیں۔ بیرسٹر گور نے آج بڑی تفصیل سے پریس کانفرنس کی، کاغذات چھیننے، مسترد کرنے، امیدواروں کو اغوا کرنے، الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ، یہ تمام معاملہ عوام کے سامنے رکھا۔ تمام مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر بلاک کیا، کسی ایک چینل نے بھی کور نہیں کیا۔ اب یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کا کام ہے کہ تمام ویڈیو زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ کریں ہر پلیٹ فارم پر، اکراس دا بورڈ، اور پاکستان کی عوام کے پاس پہلے سے معلومات، لیکن انہیں بار بار سمجھائیں یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے۔ اور اس وقت چونکہ دیکھیں سب سے بڑا اہم معاملہ نااہلی کا چل رہا ہے اور اہلیت کا، نواز شریف کو اہل کرنا ہے، عمران خان کو نااہل کرنا ہے، تو یہ دو معاملات آپ کو، دونوں بڑے معاملات بلے کے نشان کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے الیکشن میں ہونا۔ اب اس سے دیکھیں اہم معاملہ اس وقت تحریک انصاف، جو بھی شیر افضل مروت نے قاضی فائز کو رگڑ دیا، عدم اعتماد کا اعلان بھی کر دے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کے قاضی فائز کے خلاف جو جوڈیشل ریفرنس بھی بھیجیں گے۔ یہ لطیف کھوسا صاحب کے سردار کے معاملے میں جو ریمارکس ہیں، نسل پرستانہ لفظ ہیں، اور عدالتوں کا احترام کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، قاضی مکمل طور پر جانبدار ہے، اور اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ باجوہ نے بھیجا تھا، فیض اس کا کردار تھا۔ اب قاضی فائز جب چیف جسٹس بنا تو تحریک انصاف نے اس میں شرمندگی کا اظہار کیا، سسٹم میں چلنا چاہتے تھے، لیکن، اور یہ باتیں اچھا شیر افضل نے آج عمران خان سے ملاقات کے بعد میں کی ہیں، اور یہ عمران خان کی، اس نے کہا کہ میں عمران خان کی ہدایت پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں، یہ عمران خان کی پالیسی پہ بات ہو رہی ہے۔ اب ایک طرف نواز شریف کا کیس انہوں نے لگایا ہوا ہے، عمران خان کا نہیں لگنے دے رہے، تو یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو مایوس ہونا چاہیے قاضی سے، لیکن شیر افضل نے کہا ہم کوئی دو گروپ نہیں ہے، ایک گروپ ہے اور وہ صرف عمران خان بس۔ بیرسٹر گوہر عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہے، وہ معاملہ پالیسی کا ہے، آپ کو پتہ ہے بلے کے نشان کا کیس بھی لگا ہوا ہے، عوام سمجھتی ہے کہ اس وقت کیا مفاہمت کرنی چاہیے قاضی کے ساتھ عدالت میں، یا وکلا کو جھڑکیاں کھانا چاہیے، قاضی صاحب سے جگتے لگوانی چاہیے، مذاق کروانا چاہیے، یا شیر افضل کی طرح جوڈیشل ریفرنس کی طرح قاضی کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب کچھ لوگ ظاہر ہے، ابھی میں نے دیکھا شیر افضل کو بھی رانگ نمبر کہہ رہے تھے، آج پریس کانفرنس میں بیرسٹر گور ختم کر کے شیر افضل کو اس پریس کانفرنس میں روکنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس پر اب یہ تحریک انصاف سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے، کہ شیر افضل نے تو بڑی واضح بات کی ہے، تحریک انصاف نے، اس نے کہا تحریک انصاف میں صرف ایک گروپ ہے وہ عمران خان کا، تو یہ معاملہ تو ختم کہ ان میں کوئی اختلاف والا ہے۔ اب شیر افضل سے بھی درخواست ہے کہ آج اگر میرے سے اگلے انٹرویو میں آئے، اور بیرسٹر گور صاحب سے بھی پوچھا ہے، بہت سے سوالات ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اب وہ کس کے پاس جو ہے وہ وقت نکلتا ہے آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دینے کا۔ لیکن اس وقت اس سے بھی جو اہم معاملہ وہ نواز شریف کو اہل کرنا اور عمران خان کو نااہل کرنا۔ دیکھیں قانونی اعتبار سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عوام کے لیے، عوام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے،
اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ اسکرین پر جو ہے آپ کے سامنے چلیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کو یہ جو لائیو سرکس لگی ہوئی ہے اس سے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، نہ ان کو اپنی خود سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس آرٹیکل 62(1)(f) 62(1)(f) جو نواز شریف سے متعلق ہے، اس کی تشریح سابقہ ججز کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق، یہ کوئی میری تشریح نہیں ہے کہ عمران خان کس طرح اہل ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پاکستان کے قانون میں کس طرح آرٹیکل 62 اور 63 یہ دو قانون جو پارلیمنٹ کے اراکین پہ لگتے ہیں، 62(1)(f) جو ایک سمجھدار، پارسا اور ایماندار جو کسی بھی عدالت میں اس کے خلاف فیصلہ نہ ہو، یعنی صادق اور امین جسے کہا جاتا ہے، اس پر یہ قانون سزا کی تعین نہیں ہے، اس میں کہ ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنا عرصہ کتنی تاحیات ہوگی یا کچھ 5 سال 10 سال۔ اب 2018 میں عمر بندیال جب 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے ایک قرار دیا تھا کہ تاحیات نااہلی اسی کو تصور کی جائے گی جو اس قانون پر پورا نہیں اترتا۔ پھر ثاقب نثار صاحب جب آئے چیف جسٹس، 5 رکنی بینچ تھا، اس میں یہ بیٹھے تھے بندیال صاحب بھی، فیصل واڈا کی دوہری شہریت کا کیس تھا بندیال صاحب کے پاس، تو اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ 26 جولائی کو، اور اس کے بعد پھر دوست محمد مزاری کے معاملے میں بھی اس کی جو رولنگ کے خلاف رولنگ تھی اس فیصلے میں بھی کہ قانون میں جو ترمیم ہے وہ صرف پارلیمنٹ سے ہو سکتی ہے جو 2/3 اکثریت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ معاملہ نواز شریف کی علی کا دیکھیں، اس دوسرا قانون اس کے تحت ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی، اسے جب سوئٹزرلینڈ بینکوں کو اس نے عدالتوں کو خط نہیں لکھا زرداری کے کیسز کے متعلق، اس پر سزا ملی تھی افتخار چودھری کی طرف سے، پیسہ واپس تھا، وہ قانون تھا 63(1)(g) یاد رکھیے گا۔ ریٹرننگ افسر نے جب اس کے سینٹ کے کاغذ مسترد کیے تو اس نے کہا نااہلی کی مدت اس آرٹیکل کے تحت 5 سال کی تھی جو یوسف رضا گیلانی پوری کر چکا تھا، بعد میں سینیٹر بنا۔ اب عمران خان کا جو معاملہ ہے جو بڑا اہم معاملہ ہے، عمران خان کو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کے کیس میں جو بدنیتی پر فیصلہ ہے، اس فیصلے میں جو آرٹیکل ہے وہ 63(1)(p) یاد رکھیے گا، 63(1)(p) اس کی شک نمبر 1 ہے، اور اس کے اندر شک نمبر P پڑھے تو آپ کو واضح طور پر لکھا ہے کہ آئین کے اس آرٹیکل کی جو نااہلی مدت ہے وہ اسمبلی کے اختتام تک ہے۔ تو عمران خان کو قومی اسمبلی کی اس نشست سے ڈی سیٹ کیا گیا تھا، اب قومی اسمبلی کی مدت اس وقت پوری ہو چکی، تو اس حساب سے قانونی اعتبار سے عمران خان توشہ خانہ کیس میں نااہل نہیں ہے۔ یہ تینوں آرٹیکل یہاں کہیں آپ کو اسکرین شاٹس میں نظر آ رہے ہوں گے۔ نواز شریف کی نااہلیت میں اب جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے اہم ریمارکس تھے کہ اس نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کو دے دیا جائے، پارلیمنٹ خود دیکھے کہ اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ جو مدت ترمیم میں ہے وہ ڈکلیریشن کی مدت 5 سال تک رکھنا ایک الگ معاملہ ہے، اب نااہلی کی مدت جو 5 سال تک کرنا ایک آئینی معاملہ ہے، اسے کنٹرول کرنا یہاں بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ دیکھیں اسی اگر آپ آئینی تشریح تو سپریم کورٹ کر چکی ہے، پارلیمنٹ جہاں سادہ قانون سازی سے فیصلے کو تبدیل کرتی ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ رکے گا نہیں، اور قاضی جانتا ہے بے شک جاتی عمرہ کی وفاداری ہے، آل شریف کے شوگر ڈیڈی کے دیے ہوئے چینی کے پیسے ہیں وہ حلال کرنے ہیں، ڈٹ کے قاضی بھی کھڑا ہے اسی طرح، لیکن جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے جو آپ بات کی کہ جج کا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے، جج کا بھی جو صادق اور امین ڈکلیئر کرے، اب خود کیا جج اس پہ اترتا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے یہ براہ راست قاضی فائز کو کہہ رہی تھی، ظاہر نون لیگ کے تو کہیں گے وہ ثاقب نثار کو کہہ رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے قاضی فائز کو کہہ رہی تھی۔ بیانات غور سے دیکھیں پچھلے 7 مہینوں میں، کیونکہ جھوٹ کے عالمی ریکارڈ اس وقت پاکستان میں لگے، جس طرح پنجاب پولیس کہتی رہی ہم نے گرفتار نہیں کیا، عمر ڈار ہمارے پاس نہیں ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بہترین ہے، پیمرا کہتا ہے جی عمران خان کی تقریر نشر پر کوئی پابندی نہیں، آج دیکھ لیں بیرسٹر کوئی تقریر ہی نہیں، قاضی فائز دعویٰ کرتا ہے کہ انصاف نواز شریف کے کیس پہ کرنے پر کہ اس کیس کو حل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے کیونکہ الیکشن کا فیصلہ کرنا ہے جلد از جلد۔ اسے بعد آپ پوچھے پاکستان کے سارے دکھ ختم ہو گئے یا شوگر کا پیسہ نظر آ رہا ہے؟ قاضی فائز جس طرح نواز شریف کی اہلیت کے کیس میں وکلا کو جو ٹائم دے رہا ہے، نواز شریف کے وکلا مسکرا کے نرمی سے تحمل سے صبر سے ان کی باتیں سن رہا ہے، اور 90% باتیں اس کے وکلا کریں یہ سنتا رہتا ہے۔ تحریک انصاف کا معاملہ ہے غصہ وکلا پہ ڈانٹنا، ان کی توہین کرنا، ان کے نام بگاڑنا، یہ فرق عام آدمی دیکھ رہا ہے، آج پاکستان کا عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے کہ قاضی فائز کیا کر رہا ہے۔ اگر اس کی کارکردگی اٹھائے، اس کے بیانات دیکھیں تو کبھی کہتا ہے غلامی سے نکل آؤ، سردار نواب پیر جیسے الفاظ نہ لاؤ، حافظ نہ لکھا کرو، ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کراؤ، تو کہتا ہے کہ یہ اچھے کردار کے بندے نہیں، میں تو چیلنج نہیں کروں اگر میرے لیے کوئی اہلیت ہو۔ پھر کہتا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اگر ہوتے تو نائل ہو جاتے آج کل، اور صادق امین پہ اس نے کہا جی مسلمان اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، پتا غیر مسلم بے شک کرے، لاپتہ افراد کا معاملہ اس نے کہا مٹی پا دی اس پہ ڈائریکٹ ہی، اور یہاں کو کہتا ہے جی سارے کے سارے مسائل عدالتوں میں لے آتے ہیں، مسلمان ہے داڑھی نہیں رکھتے، شادیاں کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مطلب عجیب عجیب باتیں۔ یقین کریں نواز شریف کے بارے میں کہتا ہے 4 سماعتیں ہوگی کیس ختم نہیں ہوا، یہ ہماری کارکردگی، مطلب کہنا وہ چاہ رہا ہے کہ میں نواز شریف کو انصاف دینے میں اتنی دیر میں کیوں کر رہا ہوں، ماتحت عدالتوں نے منٹوں سیکنڈوں میں کیا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں مین سٹریم میڈیا نہیں دیکھتا، میں میڈیا دیکھتے ہی نہیں، منافق کافر سے بدتر ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ساتھ معزز کا لفظ نہ لگائیں، مارشل لا لگے تو پٹیشنیں آ جاتی ہیں، مطلب اس کی جتنی وارداتیں ہیں اگر آپ سنیں غور سے سنیں اس کی ساری ایک بات اس نے بھی کی کہ
ایک شخص کی مرضی پر ملک نہیں چل سکتا. اب ذرا یہ بات بڑے غور سے سنیے گا. نواز شریف کے نائلی کیس کو کہتا ہے ہم طول نہیں دے سکتے کہ انتخاب کا شیڈول ہے, اور پھر کہتا ہے ایک شخص کی مرضی پر پورا ملک نہیں چل سکتا, جبر سے ملک نہیں چل سکتا. اور پھر ساتھ ساتھ نواز شریف کے جو معاملے میں یرغمال بنانے والے دوبارہ الیکشن لڑ, یہاں عمران خان کی طرف یہ بغض کی عکاسی کر رہا ہے. میں آپ کو واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں قاضی فائز دیس آر رانگ نمبر, 100% رانگ نمبر. شیخ افضل سے میں ایگری ہوں اس بات پہ. مسلم لیگ نون کے جو دعوے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ آئے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا, وہی ہو رہا ہے. اس کی پوری واردات ہے. خیر اس پہ اگلی میں اس پہ بات کروں گا انٹرویو میں. جنرل فیض کا بیان پہ ریکارڈ پہ آ گیا, تمام سوالات کے جواب اس نے دے دیے. سب سے بڑا الزام اس پہ تھا کہ اس نے نون لیگ کی مدد کی, نون لیگ کی حکومت تھی, نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ یہ کر رہا تھا, سارا دھرنے شرنے اس نے کروائے. نون لیگ کی حکومت مذاکرات کرنے اور لبیک والوں سے بات کرنے کا معاملہ. اب یہاں پہ 23 سوالات کا پورا جو 21 سوالات کا ایک پورا اس کو بھیجا گیا جواب نامہ, 2 دفعہ کمیشن نے بلایا, یہ نہیں گیا. اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ جو انکوائری کیس کمیشن چل رہا ہے اس میں نواز شریف کو اور شہباز شریف کو بلایا, دونوں نے انکار کر دیا آنے سے. 3 جنوری کو ان کی پیشی تھی, دونوں نے آنے سے انکار کر دیا. حالانکہ اسی کیس میں خاقان عباسی, احسن اقبال اور فواد حسن فواد یہ لوگ اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے. آج جنرل فیض نے بھی کروا دیا. اس نے کہا دھرنا کیس 43 صفحات کا اس پہ فیصلہ موجود ہے 2 رکنی بینچ نے. اس نے کہا نواز شریف نے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ساری واردات کرو, کھل کے نام. آج 2023 ہے, عمر ڈار کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے. پنجاب پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, اور قاضی کہتا ہے میرے پاس آ کے مجھے لاپتہ افراد بتائیں کہاں ہیں. اسی طرح اس دھرنے کیس میں بھی اس نے وہی واردات کی ہے. وہ اٹھا لایا کیس 2017 کا, آج 2023 کا عمر ڈار کا کیس نہیں لیتا. بہرحال بجلی کی قیمت میں 4 روپے 12 پیسے اضافہ ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سردار اختر مینگل کے کاغذات بھی منظور ہو گئے. 2300 جوان جو شہید ہوئے ایک سال میں سیکیورٹی کے, پاک عظیم فوج کے, ان شہداء کے بارے میں بات چیت کوئی اتنی نہیں ہوئی. کہاں مطلب ان کے آپریشنز کے بارے میں میڈیا بھی نہیں کور کرتا, بات نہیں کرتا. تو یہ بڑی پرسرار خاموشی ہے. اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو تھوڑا سا ٹچ کریں, لیکن اگر وہ خود نہیں بات کرتے تو اس پہ کیا بات کی جائے. بہرحال اگلے انشاءاللہ انٹرویو تک کے لیے, بڑا اہم انٹرویو, مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.